70 साल हुए, वहां तो सिर्फ हमारे जज्बात भड़काते हैं और हमको जेलों में भिजवा देते हैं। हमको उन नारों से कभी नहीं मिला। बाकी में दिल्ली से डिसाइड होता है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनानी है? मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी सरकार है, किन की सरकार है, किन के लिए। टैग लगते हैं आपकी पार्टी को, भले ही यहाँ पर सरकार पीडीपी ने बीजेपी के साथ बनाई, लेकिन टैग आप पे क्यों लगते हैं कि आप बीजेपी के करीब हैं? वेरी वेरी गुड। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को पॉपुलर पार्टी कहलाती है, मेरा उनसे ये सवाल है, वो मुझे बताइए 83 के इलेक्शन के बगैर उन्होंने कौन सा इलेक्शन मरकज के सपोर्ट के बिना जीता? एक इलेक्शन दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस के साथ, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुलाम हसन मीर साहब, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासत जो है, इस वक्त लोग जो है परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके मकानात जो है मुनद्दिम न किए जाए। बिल्कुल इस वक्त सरकार जो है कार्रवाइयां कर रही है। हालिया दिनों हमने देखा सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया है कि जितना भी स्टेट लैंड, घासचराई लैंड है, उसको वापस लेने के लिए जो है सरकार काम कर रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई एक अजला से भी हमें खबरें आई कि कितना लैंड जो है रिट्रीव किया गया है। 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया है, तमाम तर डीसीज को हिदायत दी गई है और उन हिदायतों पर जो है इस वक्त हर एक जिले में काम हो रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर के पास। मीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहूंगा मौजूदा दौर में जो सियासत इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, किस तरह दिख रहे हैं आज? देखिए, हिंदुस्तान की जो सबसे पोजीशन जो वर्ल्ड में मानी जाती है वो है इसका डेमोक्रेटिक सिस्टम, आईनी निज़ाम। जम्मू कश्मीर पिछले 4-5 साल से गवर्नर इंतज़ामिया के तहत है। इस गवर्नर इंतज़ामिया में लोगों की कोई नुमाइंदगी नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं कि लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा गया है, इससे जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोग तड़प रहे हैं अपनी पॉलिटिकल हुकूक की बहाली के लिए। इस वक्त यहाँ अफसरशाही का राज है, और अफसरशाही भी उस तरीके से जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे अहकामात निकलते हैं जो कॉमन मैन को तड़पाते हैं, तरसाते हैं, मुश्किलात में करते हैं। ये देखिए, यहाँ से सारा मुल्क 26 जनवरी बतौर रिपब्लिक डे मना रहा है। एक तरफ से हम रिपब्लिक डे इस तरीके से मनाते हैं, दर्शाते हैं हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की, और इसी तरह रिपब्लिक डे पर यहाँ जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम रो रहा है। उसने कहीं 5 मरले पर मकान बनाया है, उसको थट है ये गिरेगा। किसी ने दुकान बनाई है मामूली रोजगार चलाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है, डर है, खौफ है ये गिराएंगे। इसी तरह किसी ने कोई LB6 के तहत ज़मीन लिया है, उसको काश्त कर रहे हैं, आज उसको बेदखल किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी सरकार है, किन की सरकार है, किन के लिए। यहाँ जमहूरियत नाम का कोई चीज़ नहीं है। और मैं गवर्नर साहब से इल्तिजा करता हूँ, आपके मशीर आपको सही नहीं है। जो आपके पिछले दिनों से ये फैसले आए, इन फैसलों से जम्मू कश्मीर के लोग मसाइब में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, आपने राशन का फैसला लिया। मैं क्रेडिट देता था आपकी सरकार को कि पिछले दिनों जो राशन का सिस्टम यहाँ चल रहा था, पहली बार कोई क्राई नहीं थी राशन के बारे में। लेकिन अब जो आपने जो लैंडेड कास्ट पे 15 किलो लोगों को मिलते थे, उसमें सरकार का खसारा नहीं होता था, सरकार का खर्चा नहीं होता था, लैंडेड कास्ट पे अवेलेबल रहती थी राशन फूड स्टोरों पे, वो भी बंद कर दी। क्या कसम खा रखी है इस सरकार ने कि हमें लोगों को सताना है, हमें लोगों को तंग करना है?
میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی کوئی نمائندہ جماعت حکومت میں نہیں ہے. لوگوں کی جو آواز کہیں پہنچ جاتی وہ چینل ہی نہیں ہے. لہذا جو یہ سرکار ہے یہ اپنی حکم چلا رہی ہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں, لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. موجودہ دور میں کئی سارے لیڈران جو ہے اس وقت جو ہے بات کر رہے ہیں اس زمین تنازعات کو لے کر. کئی سارے نام بڑے بڑے بھی آ رہے ہیں اس لینڈ گریبنگ میں. آپ مانتے ہیں کہ ان لینڈ گریبرز پر پہلے ایکشن ہونا چاہیے بجائے اس غریب کو بے دخل کرنے سے؟ دیکھیے جو لینڈ گریبنگ کا سلسلہ ہے, میں بذات ہی اپنی پارٹی کہتی ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے. لینڈ گریبنگ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. لیکن ہم اس ملک میں رہے ہیں جہاں رول آف لا ہے. بالکل. چاہے گریبر ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, اس کے لیے قانونی ایک طریقہ کار ہے. ہر ایک چیز کے لیے قانون بنا ہوا ہے, قانون کے دائرے میں عمل کرنی ہے. یہ جو سرکولر نکالا ایک کمشنر سیکریٹری نے کہ فلانی ڈیٹ تک سارا ختم ہونا چاہیے, ہی از ٹیکنگ آل ہز پاورز ان ہمسیلف. یہاں یہ رول آف جنگل لگ رہا ہے. اٹ از نو رول آف لا. ایوری ریونیو آفیسر ہیز ٹو فالو سرٹن نارمز. اس کے لیے ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہے. اس نے ادھر سے ہی کیا ہے. یہ پرانا بادشاہی دور جو ہے, بادشاہی دور سے بھی بدتر طریقہ کار یہاں استعمال ہو رہا ہے. ہاؤس ایور وی میں کنڈیمنیٹ, وہ کم کنڈیمنیشن اس کے بارے میں ہے. بالکل. جو اس وقت ڈر اور خوف کا ماحول جموں کشمیر کے ایک غریب کو ستا رہا ہے, ایک طرف سے سرکار جو ہے مختلف اسکیموں کو متعارف کر رہی ہے. پی ایم اے وائی اسکیم اگر ہم بات کریں کہ غریب کو گھر دیا جاتا ہے, اور وہی دوسری طرف اگر دیکھیں ہم تو اسی غریب کو لوٹا جا رہا ہے. غریب کو لوٹا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ سرکار کی اپنی اپنی پالیسیز ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو موجودہ دور میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے اگر یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, جموں کشمیر اپنی پارٹی 8 مارچ 2020 کو وجود میں آئی. یہ اس وقت وجود میں آئی جب یہاں کوئی بات نہیں کرتا تھا, جہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. یہاں اس وقت سب کچھ ٹھپ ہو چکا تھا. بیوپاریوں, یہ جو فروٹ گروورز تھے ان کا مال رکا ہوا تھا, دکانیں بند ہو چکی تھی, بینکوں کا قرضہ لوگوں پر تھا, نوجوان جیلوں میں تھے, پولیٹیشنز جیلوں میں تھے. ادھر سے آرٹیکل 370 ہٹا تھا, ادھر نوکریاں ختم ہو چلی تھی, زمینیں ختم ہو چلی تھی. ادھر یہ خوف کا ماحول آیا تھا کہ اب یہاں باہر سے لوگ آئیں گے, یہاں بسیں گے, ڈیموگرافک چینج ہوگی. اس وقت اپنی پارٹی الطاف صاحب کی قیادت میں نکلی اور ہم نے کہہ دیا کہ اس وقت جب لوگ مصیبت میں, اس وقت اگر نہ ہم مصیبت میں لوگوں کے کام آئے پھر کب آئیں گے؟ تو ہم نکل آئے. ہم اس وقت پرائم منسٹر سے ملے, ہوم منسٹر سے ملے. پہلا کام جو پرائم منسٹر سے اپنی پارٹی نے کروایا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ اعتماد دلایا کہ ڈیموگرافک چینج کا سوال ہی نہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ یہاں ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتے. نمبر 2, نوکریاں صرف جموں کشمیر کے بچوں کے لیے رکھی. یہ کتنا بڑا کام تھا. اسی طرح زمینوں کے بارے میں ہم نے کروایا کہ جو بھی ایگریکلچرل لینڈ ہے یہ ساری کی ساری جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہی یہی باہمی طور اس کا بائنامہ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھی جن کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کے ذہن بڑے منتشر ہو چلے تھے. اس وقت ہم آئے, اس کے بعد ہم لوگوں کی ترجمانی کرتے رہے, جو بھی پرابلمز تھی ان کو ایڈریس کرتے رہے. مثلا یہاں پر جو شیڈول ٹرائب لوگ تھے, یہ جنگلوں میں بستے تھے, ان کا یہ آبائی پیشہ ہے, ان کو یہاں نکال رہے تھے, گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا. تو ہم ہوم منسٹر سے ملے, ہوم منسٹر سے کہا آپ جموں کشمیر کے بارے میں وہ قوانین لگا رہے ہیں جو ان کے ہت میں نہیں, جو لوگوں کے ہت میں وہ نہیں لگا. تو پھر وہ قانون آ گیا, فارسٹ ایکٹ یہاں لگ گیا, جس کی وجہ سے جو جنگلوں میں ایس ٹی کے لوگ یا اور لوگ رہ رہے ہیں, مکانوں کے لیے جو چار ان کے پاس ہیں, ان کے لیے جو زمینوں کی ضرورت تھی وہ سرکار نے دے دی. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس قانون کا صحیح ڈھنگ سے ابھی پورا اطلاق نہیں کر رہی. جب سول گورنمنٹ آئے گی, سول گورنمنٹ ان کے حقوق کرے گی, ان کو کوئی ان
زمینوں سے بے دخل اب نہیں کر سکتا ہے. ان کو اب حق بن گیا جنگلات کی زمینوں پہ. جس طریقے سے پہلے ان کو ہر روز ڈرایا جاتا تھا, دھمکایا جاتا تھا, اب کوئی ان کو ڈرا نہیں سکے گا, دھمکا نہیں سکے گا, بلکہ وہ مالک بن کر ان جگہوں پر رہیں گے. اسی طرح سے کتنے مسئلے آئے. وی آر دا اونلی پارٹی, جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, ہم نے آواز اٹھائی اور ہم کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ تو شاید ملی ہوئی ہے نہیں, بلکہ ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کو آرگیومنٹ دیتے ہیں. ہم دوسروں کی طرح صرف ہاتھ کھڑے نہیں کرتے ہیں, بلکہ کرتے ہیں. مثلا میں پچھلی بار بتاؤں, جب یہاں چیف الیکٹورل آفیسر نے کچھ غلط بیانی کی کہ 75 لاکھ ووٹرز نئے ایڈ ہو رہے ہیں, تو یہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک بحال پیدا کھڑا کیا تھا, دیکھو ڈس ایمپاور ہو گئے, یہ تو ایک سازش ہے, کیسی نعرہ بازیاں دی. ہم نے مشورہ کیا, الطاف صاحب نے پریس کانفرنس دی, اور پریس کانفرنس میں اس نے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہا آپ وضاحت کیجئے یہ 75 لاکھ کیا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے اس طرف سے وضاحت آ گئی ہے. مان کے چلیں اس وقت انہوں نے آگ کو بجھانے کے لیے وہ کیا, آج آپ کے پاس ووٹر لسٹ سے ہیں, کہیں وہ 75 لاکھ تو نہیں ہے. اگر ہم نہ ہوتے, اگر ہم نے آواز نہ اٹھائے ہوتی, یہاں آگ لگی ہوتی. یہ پولیٹیکل پارٹیاں, ان کی کوشش ہے یہاں حالات خراب رہیں. ہمارا ماننا ہے سچ کی سیاست کریں گے, سچ کہیں گے, ہمارے نوجوانوں کو اب جیلوں میں نہ جانا پڑے, ہمارے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ نہ بننا پڑے, ہمارے لوگوں کا راہ قبرستان کی طرف نہ ہو بلکہ ترقی کی طرف ہو, خوشحالی کی طرف ہو. وہ پیغام لے کر ہم آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت دھوکہ کیا, مثلا کبھی رائے شماری کی بات کی گئی, کبھی آٹونومی کی بات کی, کبھی 370 بچانے کی بات کی. یہ سارے وہ ان اچیویبل نعرے دیے. ان کو اس سے نکلا, ان گھروں کو, ان پارٹیوں کو اس سے فائدہ ملا, سیلف رول سے فائدہ ملا, لیکن ہمارا نوجوان تباہ ہو گیا, ہمارے لوگ تباہ ہو گئے. کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں دھوکہ نہیں لگنا چاہیے, ہمیں ایسی سیاست کرنی ہے جو سیاست سچ پہ مبنی ہو. میں بتاؤں, پچھلی بار ایک انٹلیکچوئل اخبار والا ہی مجھے کہہ رہا تھا, میر صاحب آپ جو کہتے ہیں یہ نعرے نہ دیں تو پھر کیا کریں گے. میں نے کہا پھر کیا کریں, جو لوگوں کی ضروریات ہیں, لوگوں کی ترقی کے مسئلے ہیں, لوگوں کے ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, اس کے بارے میں تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے. جو ملک کی دوسری ریاستوں میں سیاست ہوتی ہے, ترقی کی, خوشحالی کی, آگے بڑھنے کی, جموں کشمیر کے لوگوں کو بی بی سی کی طرف کیا دیکھنا ہے, ان کو وائس آف امریکہ کی طرف کیا دینا ہے. 70 سال ہوئے وہاں تو صرف ہمارے جذبات بھڑکاتے ہیں اور ہم کو جیلوں میں بھجوا دیتے ہیں. ہم کو ان نعروں سے کبھی نہیں ملا. ہمارے مشکلات جو ہیں, ہماری سختیاں جو ہیں, وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹیک اپ کرنی ہے. وہ پاکستان سے نہیں کرنی ہے, امریکہ سے نہیں کرنی ہے, روس سے نہیں کرنی ہے. حقیقت بتائیے لوگوں کو, حقیقت بتانی ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. مجھے معلوم ہے ہمارے نوجوان کو جب یہ باتیں کہتے ہیں, اس کو پہلے یہ بات سمجھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن اس کے بنا چارہ نہیں. کسی نہ کسی کو آگے آنا ہے اور سچ بتانا ہے اور سچ کی سیاست کرنی ہے. وہی سیاست اپنی پارٹی کی لیڈرشپ الطاف بخاری اور اپنی جماعت کہہ رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو تباہ و برباد ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. میر صاحب, ایک مختصر سا سوال ایک ہے, آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, ہمارے ایکس راج چیف جو ہے اس دولت صاحب, ان کا ایک بیان آیا تھا حال ہی میں. ان کے کہنے کے مطابق کئی ساری سیاست جماعتوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ دلی سے سرکار ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کس کی سرکار بنانی ہوتی ہے جموں کشمیر میں. کس حد تک آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں دلی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں کس کی سرکار بنانی ہے؟ دیکھیے, جس طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں نے اور یہاں جو مختلف حالات ہیں, ہم خود اپنا مینڈیٹ دوسروں کو دیتے ہیں. جب ہم یہاں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپرچونٹی دوسروں کو ملتی ہے. میرا یہ ماننا ہے, جب دولت صاحب نے یہ کہا, وہ آج پچھلے لگ بھگ 20 سال سے آؤٹ ہے, لہذا ان کی ہر بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے, ہر بات کو حرف آخر نہیں لینا چاہیے. وہ ایک آبزرویشن ہو سکتی ہے اس کی, کیونکہ وہ پچھلے 20 سال سے آفیشل ڈم سے علیحدہ ہے.
اس جیسے بہت سارے لوگ انڈیا میں کیا جموں کشمیر میں ہیں، ان کے ہر ایک لفظ کو حرف آخر سمجھ لینا شاید صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ دلی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کسی مخصوص خاندان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ تو صحیح بات ہے۔ میں نے یہ آپ آج جب دولت صاحب نے یہ بات کی تو آپ اس پہ حیران ہو گئے۔ جس وقت انٹرویو آیا تھا فاروق عبداللہ کی طرف سے تو میں نے پھر جواب دیا تھا، اس میں میرا یہی سوال تھا نا، نیشنل کانفرنس جو اپنے آپ کو پاپولر پارٹی کہلاتی ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے وہ مجھے بتائیے 83 کے الیکشن کے بغیر انہوں نے کون سا الیکشن مرکز کے سپورٹ کے بنا جیتا؟ ایک الیکشن دکھاؤ کوئی۔ یہ مقبولیت کا سوال نہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ طاقت رہا ہے یہاں مرکز کو گالیاں، مرکز کو دباؤ اور دونس، وہاں سر جھکا کے جو انہوں نے اس سے کروانا تھا ہمیشہ کروایا۔ ٹیگ لگتے ہیں آپ کی پارٹی کو، بھلے ہی یہاں پر سرکار پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ بنائی، کیا کہتے ہیں عمر عبداللہ صاحب وہاں پر منسٹر رہے، لیکن ٹیگ آپ پہ کیوں لگتے ہیں کہ آپ بی جے پی کے قریب ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ بی جے پی کے ساتھ رہ چکے ہیں، بالکل، ان کو امر مانیہ نہیں، ہم ملے ہوئے نہیں، ہم آواز ہی کر رہے ہیں، ہم پہ الزامات کیونکہ ان کو ہم سے خطرہ ہے۔ دیکھیں پہلے یہ تو یہاں عادت رہی ہے، جو بھی نئی جماعت آتی ہے اس کے خلاف کچھ ہوتا نہیں، اب اگر کچھ ہوتا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو الزام لگانا ہے۔ مثلا جب یہ پی ڈی پی والے آج ان کو دودھ سے دلے لگتے ہیں، جس وقت وہ میں نے بھی بنائی تھی، میں ہی اس میں تھا، اس وقت کیا کہا؟ یہ اڈوانی کی پارٹی ہے، کہا نا؟ بالکل، ہم کو کہا یہ بی جے پی کی پیداوار ہے۔ آزاد آ گیا، آزاد کو کیا کہتے ہیں؟ مودی صاحب۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو بھی نئی پارٹی یہاں آتا ہے ان کو ٹیگ لگتے ہیں، نہیں، ان کے سامنے جو یہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹی، ان کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، ان کی کوئی پالیٹکس نہیں، تو ان کو تک بازی پہ کرنا ہے۔ ٹائم ول پروو کہ whether we will deliver for the people of Jammu and Kashmir۔ مجھے بتائے، اسی نیشنل کانفرنس نے کانگریس کو کہا تھا نا یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں، پھر ان کے ہی کندھوں پہ سوار ہو کر یہ آئے نا یہاں، کیا کیا نہیں کیا ہے کانگریس کے خلاف، انہوں نے کیا نہیں کیا۔ آج اسی بھارت جوڑو یاترا میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آج ان کو کوئی اور سہارا نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا بے ساکھیوں کا سہارا لینا، اب تو بے ساکھیوں کے سہارے کے لیے بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب یہ ہمت نہیں رہی ہے، یہ ٹانگیں نہیں رہی ہے کہ یہ اپنی پارٹی کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے ان کا تو ہے ہی نہیں اپنا بل بوتا۔ دوسری بات یہ کہ نیشنل کانفرنس کون عوامی پارٹی ہے؟ کہاں یہ عوامی پارٹی ہے؟ کہاں اس کا کہیں اپروچ ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں۔ نیشنل کانفرنس ہیز ریمینڈ پارٹی آف فیو لیڈرز۔ مثلا میں کہوں چودھری رمضان ہے ہندوارہ سے، اگر اس کو نیشنل کانفرنس سے علیحدہ کریں، ہیز فاروق عبداللہ گٹس اینڈ دا چیک ٹو گو ٹو ہندوارہ؟ ہیز یعنی سکوپ دین دیا؟ سکینہ یوتو ہے ادھر، سکینہ یوتو ڈی ایچ پورہ سے نکلے، ذرا فاروق عبداللہ ہمت کرے، عمر ہمت کرے وہاں جانے کی، پھر نہیں جا سکتے۔ کیسے جا سکتے؟ راتھر ہے چراری شریف میں، اگر راتھر نکلتا ہے نیشنل کانفرنس تو نیشنل کانفرنس کہاں ہے وہاں؟ اٹ از پارٹی آف سم پرسنز، چند لوگوں کی پارٹی، چند لوگ۔ عمر کی کوئی کانسٹیٹوینسی ہے؟ ڈیفائن دی کانسٹیٹوینسی۔ کیا بتاتے ہو آپ مجھے کہ نیشنل کانفرنس طاقت ہے، عوامی پارٹی کہاں؟ شو می۔ بالکل، آج جو راہل گاندھی جی جموں کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں بھارت جوڑو یاترا لے کر، لیکن تمام تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ اب شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر اپنی پارٹی کو دعوت نہیں دی۔ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں، ساری جماعتیں مل رہی ہیں۔ میں بول رہا ہوں کچھ مخصوص کچھ کہو، لال سنگھ، میں نے کیا کہتے ہیں چودھری لال سنگھ، ٹھیک ہے، کافی سیاست تھی 2018، آپ کو یاد ہوگا سر، ذرا آپ مجھے جواب دو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بی جے پی آؤٹ آف پاور تھی، انہوں نے بھی یاترائیں کی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے۔
इस वक्त कांग्रेस अपोजिशन में है, उनकी हालत बहुत पतली हो चली है। उनको अपनी रिवाइवल और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। अपोजिशन को हक है ऐसा करने का, अच्छा कर रहे हैं। अगर उनको लग रहा है इससे उनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, अच्छी बात है। यहाँ पर भी कुछ पार्टियां अगर उनके साथ जा रही हैं, जो उनका सहारा मांगते हैं, उनसे सहारा चाहते हैं, तो उसमें भी कोई मैं कुछ अनहोनी नहीं देखता हूँ। हमको उन्होंने अप्रोच नहीं किया, ना हमने अप्रोच किया। हमारी अभी नई पार्टी है, हमें अपनी सोच है, हम किसी पार्टी के साथ जोड़ नहीं सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन दिखानी है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है, अपना विजन दिखाना है। अगर हम किसी के साथ इस वक्त अलाइन कर लें तो हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है मीर साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जो डर और खौफ का माहौल कश्मीर के लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, आपको पता ही होगा आज क्या चल रहा है। उन लोगों के लिए ये डर दूर करने के लिए अपनी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? अपनी पार्टी जो हर सतह पे, अगर आपने बयानबाजी देखनी हो, स्टेटमेंट्स देखने हो, लीडरशिप की बात मिलने की, गवर्नर से ये इशू उठाने की, एडमिनिस्ट्रेशन से ये उठाने की, तो आप अपनी पार्टी को कहीं पीछे नहीं देखोगी। हर सतह पर अपनी पार्टी इस हुक्मनामे के खिलाफ काम कर रही है, काम करेंगे। और उम्मीद है अगर ये आज हम इसमें कामयाब न हुए इस रोकने में, सुबह होने वाली है। उन लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं जो उनको ये बेदखल करेंगे, हम उनको फिर से मालिक बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे गुलाम हसन मीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं। इनसे हमने गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो इंटरव्यू देखने के लिए।